बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में हमने दो हिस्सों में आज के प्रोग्राम को तकसीम किया है। पहले हिस्से में एक बड़े अहम मौजू पे बात करने वाले हैं हम दौरे हाजिर के इंसान के बारे में, उसकी ज़िम्मेदारियों के बारे में और उसकी सहूलत और क़ुव्वत के बारे में हम बात करेंगे कि जो आज का इंसान है उसे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है और किसके ऊपर मेहनत भी करनी चाहिए। जी हाँ, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी मादरी ज़ुबानों के हवाले से, और जो दौरे हाजिर की ज़्यादा बोली जाने वाली जो ज़ुबानें हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं, किस तरह ज़ुबान जो है वो उसके लिए सहूलत का बायस बन सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ज़ुबान वो होती है जो इंसान पैदा होने के फ़ौरन बाद सीखता है, वो जो माँ की ज़ुबान होती है, जो उसके वो सराउंडिंग से वो जो ज़ुबान सीख रहा होता है, मादरी ज़ुबान उसकी। और पाकिस्तान में आपको बताऊं कि तकरीबन 70 के करीब ज़ुबानें बोली जाती हैं। उन 70 के करीब ज़ुबानों में से 25 के करीब ज़ुबानें ऐसी हैं यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक जो ख़तरे का शिकार हैं, जो आने वाले वक्त में उन्हें लगता है कि वो ज़ुबानें ख़त्म हो जाएंगी। और ये बड़ी एक अफसोस की बात है कि हम लोग जो हैं वो अपनी मादरी ज़ुबान जो है उसको हम इतना अच्छा नहीं समझ रहे होते। हम अक्सर कोशिश करते हैं कि बच्चे को हमारी ज़ुबान जो है, मादरी ज़ुबान जो है वो ना आए, वो डायरेक्ट उर्दू सीखे और अंग्रेज़ी सीखे, और इसी वजह से हमारी ज़ुबानें जो हैं वो ख़तरे का शिकार हैं। और आने वाले वक्त में अगर हमने इस पे तवज्जो ना दी तो ये सिर्फ़ किताबों में यही होगा कि वो फ़लानी जगह पे ये ज़ुबान बोली जाती थी, जिसके अभी कुछ लोग जो है ना इसको बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी ज़ुबानें ऐसी भी हैं जिनको लिखा नहीं जा सकता। मतलब उसका कोई ऐसा जिस तरह सिंधी लिखी जाती है, पंजाबी लिखी जाती है, तो वो बोलियाँ हैं बेसिकली जिनकी जो लिखी नहीं जा सकती। मगर ख़ैर हमें जो आज का वक्त है इसके मुताबिक हमें एक तो मादरी ज़ुबान आनी चाहिए, फिर कौमी ज़ुबान से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए हमें, ताकि हम उसके फ़रोग़ के लिए भी काम करें और उसको भी आगे लेके चलें, ताकि आने वाले वक्त में हम इसको ज़्यादा एक मज़बूत और बड़ी ज़ुबान के तौर पे दुनिया के सामने रख सकें। और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि बैनुल-अक़वामी ज़ुबान जो कि आपको पूरी दुनिया से जोड़ती है, जो कनेक्ट करती है आपको एक लैंग्वेज, वो है इंग्लिश। और इस इंग्लिश के ऊपर जो है हम लोग काम ज़रूर करते हैं मगर उर्दू भूल जाते हैं उस चक्कर में। मगर ये आपको एक रिपोर्ट के मुताबिक बताता हूँ, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है चाइनीज़, और चाइनीज़ के बाद नंबर आता है इंग्लिश का, और फिर स्पेनिश, फ्रेंच का, और इन सारी ज़ुबानों का। और हमारे मुल्क में जैसा कि आप देखें, एक तो पड़ोसी मुल्क हमारा चाइना, और फिर उनका पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट्स और जो मुस्तक़बिल में जो काम नज़र आते हैं, तो हम लोगों को चाइनीज़ सीखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इससे बहुत सारी सहूलतें पैदा होगी हमें काम। क्योंकि जब इंसान कोई नई ज़ुबान सीखता है तो वो पूरे कल्चर को सीखता है, वो उस हिसाब से उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है हर चीज़ का। तो लैंग्वेजेस जो हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी लाइफ में, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो पहले मेहमान हैं, मैं जिनका तारुफ़ कराऊँगा, ये ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की तरबियत देते हैं, तालीम देते हैं। अगर कहा जाए कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के उस्ताद हैं तो ये बिल्कुल ठीक होगा। तो शुजा हैदर साहब हमारे साथ हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शुजा साहब? अल्लाह का शुक्र, दुआ आपकी। और दूसरी मेहमान जो कि उर्दू अदब के हवाले से काम करती हैं, कॉलम्स वगैरह लिखती हैं, और उसके साथ साथ एक बड़ा तनकीदी जायज़ा भी रखती हैं, तालीम व तदरीस के शोबे से इनका ताल्लुक़ है। सना गौरी साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सना? ग्रेट। तो जनाब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डायरेक्टली बात करते हैं अपने मेहमानों से आज के इस मौजू के हवाले से, और आप दोस्तों को भी हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हर ज़ुबानों की अहमियत के बारे में, और हमें
کن زبانوں پہ سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اور جناب شجاع حیدر صاحب سے ہم اسی حوالے سے پہلا سوال جو ہے لے کے حاضر ہوتے ہیں. شجاع صاحب یہ بتائیے کہ زبان سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ فہیم بھائی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں اس پہ دو جواب دوں گا آپ کو. ایک تو یہ کہ قوموں کی زندگی میں فخر سے، دنیا میں فخر سے زندہ رہنے کے لیے اپنی زبان ایک شناخت ہوتی ہے. آج پاکستان میں پہلا موقع ہے میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہماری اپنی قومی زبان میں تقریر کی ہے. جی ہاں. اس سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہماری زبان کو ہمیں فخر ہے، ہمیں اپنے قوم پہ، اپنے ملک پہ، اپنی زبان پہ فخر ہے. لینگویج بھی امپورٹنٹ ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ لینگویج کیوں امپورٹنٹ ہے، اس کی مثال بالکل میں ایسے دوں گا کہ ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں، روز ذبح کیا جاتا ہے گائے کو. آپ تھوڑی سی دیر کے لیے فرض کریں کہ اگر وہ گائے پلٹ کے بولے کہ یار تو مجھے کیوں ذبح کر رہا ہے، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، میرا کیا قصور ہے کہ تو مجھے جان لے رہا ہے، تو کوئی میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کے گلے پہ چھری نہیں پھیرنا چاہے گا. تو زبان اتنی اہم چیز ہے کہ اگر آپ کو کسی ملک میں آپ ہیں اور ان کی زبان آپ کو نہیں آتی تو یقین کریں آپ کے گلے پہ چھری پھیرتے وقت بھی کوئی ذرا سا بھی رحم نہیں کھائے گا. تو آپ کسی ملک میں بھی ہوں، جہاں پہ بھی آپ ہوں، وہاں کی زبان آنا آپ کو بہت ضروری، اتنا اہم ہے سمجھ لیجیے. تو اور جیسے کہ انٹرنیٹ کے آنے سے پوری دنیا جو ہے بالکل سکڑ گئی ہے، ایک گلوبل ولیج کی صورتحال بن گئی ہے. تو آج جو ہے وہ انٹرپریٹرز کی اتنی شدید ضرورت ہے پوری دنیا میں، خاص طور پہ ان لینگویجز کی جن کے انٹرپریٹرز مشکل سے ملتے ہیں. مثال کے طور پہ جیپنیز ہو گئی، چائنیز ہو گئی. چائنیز کیونکہ دنیا کی مشکل ترین زبان ہے. اچھا. جیپنیز دنیا کی دوسری مشکل ترین زبان ہے. تو ان کے انٹرپریٹرز بہت مشکل سے اویلیبل ہوتے ہیں. یہ مشکل میرا خیال ہم لوگوں کے لیے ہوگی کیونکہ ان کے لیے تو نہیں ہوگی مشکل. نہیں، دنیا میں ڈیمانڈ ہے. میں کہہ رہا ہوں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ سارا بزنس چلتا ہے نا. تو دنیا میں ڈیمانڈ ہے جیپنیز انٹرپریٹرز کی اور چائنیز انٹرپریٹرز کی. اچھا، آج آپ جو ہے ہم لوگ جو ہمارے پاس چند پاکستان میں ہمارے پاس مخصوص فیلڈز ہیں، ڈاکٹر بن جائیے، انجینئر بن جائیے. میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انٹرپریٹیشن اور ٹرانسلیشن اتنا بڑا فیلڈ ہے اور یہاں پہ اب اتنا آسان ہو گیا ہے پیسہ کمانا. اگر آپ تھوڑا سا لینگویج سیکھ لیں، تھوڑی سی محنت کر لیں، تو آپ انٹرنیٹ پہ اتنی ویب سائٹس ہیں کہ آپ ان ویب سائٹ سے رجسٹر ہو جائیں اور وہ آپ کو تھوڑا سا آپ سے انٹرویو کرنے کے بعد وہ آپ کو جو ہے وہ ٹرانسلیشن کا کام دیتے رہیں گے. آپ گھر بیٹھ کے اس کو ٹرانسلیٹ کریں اور ان کو بھیج دیجیے اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے. اچھا. تو آپ جی ہاں، اس وقت یہی میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا جو ہے اتنا سکڑ گئی ہے اور ہر ایک سے رابطہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ اسپین میں بیٹھے ہوئے کسی کمپنی سے جو ہے وہ رابطہ کر لیں، اس سے کہیں جناب میں اسپینش کا انٹرپریٹر ہوں، میں اسپینش سے اردو میں یا اسپینش سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں گا. وہ آپ سے تھوڑا بہت ایک ٹیسٹ وغیرہ لے کے جو ان کا بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ لے کے اور پھر آپ کو کام دینا شروع کر دیں گے. تو انٹرنیٹ پہ تو ویسے بھی وہ ٹرانسلیٹرز، وہ جو اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں، وہ آپ صرف ایک کلک کرتے ہیں اور وہ ساری کی ساری چیز، سارا کانٹینٹ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو گیا آپ کے سامنے آتا ہے، اس کا متن مفہوم باہر نکل آتا ہے. جی فہیم بھائی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسی بہت ساری ویب سائٹ اپلیکیشنز ہیں اور ویب سائٹس بھی ہیں جو آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ٹرانسلیشن جو ہوتا ہے بیسکلی کمپیوٹرائز ٹرانسلیشن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب اگر ہم اردو میں کہیں گے جی جاؤ جاؤ ہوا کھاؤ، تو اس کی کیا ہوگا ٹرانسلیشن؟ گو گو ایٹ ایئر. کمپیوٹر تو یہی کر دے گا نا. ایسے انگریزی بھی بولتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ. تو وہ اس کے لیے آپ کو ایک لاجک بنانا ضروری ہے. ہر لینگویج سے دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے وہ لاجک سمجھنا ضروری ہے. تو وہ وہی کر سکتا ہے. وہ مشین تو بالکل ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کر دے گی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ثنا غوری صاحبہ، یہ بتائیے کہ پاکستان میں کس زبان کو اس وقت سب سے زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے؟ اردو کو. کیا خوبصورت جواب دیا. آپ لوگ نے اتنی ساری بات کہی اور سب کچھ میرے دماغ میں چل رہا تھا. سب سے پہلے تو میں کہوں کہ جب میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا تو وہ ٹرانسلیشن کو ہی کیا تھا. میں ٹرانسلیشن کرتی تھی فارماسیوٹیکل کمپنیز کا، اردو سے انگریزی، انگریزی سے اردو. تو ظاہر سی بات ہے زبانوں کے لحاظ سے بہت زیادہ قریبی میں نے دکھا. خود میری زبان جو ہے مادری زبان گجراتی ہے، کاٹھیا واری ہے، تو مجھے اور زیادہ تھا کہ جی اپنی زبان کو جس طرح ہم جاتے ہیں کہیں بات کرتے ہیں تو کس طرح سے ہمیں لینگویجز پہ عبور کرنا ہے، اپنی لہجے کو کیسے درست کرنا ہے. اب بھی بعض اوقات ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے کہیں نہ کہیں لفظوں کی. لیکن بہرحال جہاں تک زبانوں کا تعلق ہے، ایک بچہ جو ہے وہ 7 زبانیں سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ ایک 8 سال کے بچے کو 8 سال تک جو ہے، ماں کی نظر میں بچہ تو 50 سال کا بھی ہوتا ہے. نہیں 8 سال کا بچہ جو ہے وہ آپ اگر شروع سے اس کی تربیت کریں تو وہ 7 زبانوں پہ عبور رکھتا ہے. ہم بہت سے اپنے پڑھنے والوں کو جو ہمارے بزرگ ہیں جو گزر چکے ہیں اور جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ہم جب ان کی ہسٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی سانحہ حیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ کتنی ہی زبانوں پہ عبور رکھتے تھے اور ان زبانوں کے عبور کی وجہ سے ہی بہت سے علوم سے ان کی واقفیت ہوئی.
کیونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے, میں بی اے سے ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوتی ہوں, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ سیکنڈ ایئر تک تو ہم اردو یا انگریزی پہ چلتے رہتے ہیں. اچھا ہوا یہ ہے کہ چونکہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولس کا ایک دور چل نکلی ہے یہاں پہ, تو ہم نہ اردو کے رہے ہیں نہ ہم انگریزی کے رہے ہیں. آج ہمارا بچہ نہ اردو جانتا ہے نہ انگریزی جانتا ہے. 12ویں کلاس کے بعد جب ریسرچ آتی ہے ہمارے سامنے, تو ہمارے پاس ریسرچ دوسری زبانوں میں ہوتی ہے, ہمارے پاس اپنی زبان میں ریسرچ مٹیریل بہت کم ہے. ایون یہ کہ اگر میں بھی پی ایچ ڈی کر رہی ہوں اور اگر میں پی ایچ ڈی کے لیے ریسرچ کے لیے ڈھونڈنے نکلوں تو مجھے میری زبان میں بہت مشکل سے علم ملے گا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, سرکاری زبان ہماری اردو ہے, ہر سرکاری دفتر میں انگریزی میں درخواستیں چلتی ہیں, انگریزی میں سارے اس کے وہ آرڈرز آتے ہیں ان لوگوں کے, تو مطلب یہ بھی تو ایک معاملہ ہے. ہم تو احساس کمتری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. جیسے میں مانتی ہوں اس بات کو کہ دوسرے, جیسے میں نے یہ والا نقطہ آپ کے سامنے اٹھایا کہ جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو ہماری زبان میں ریسرچ نہیں ہے, اس لیے 12ویں کے بعد ہمارا بچہ جب یونیورسٹی لیول پہ پہنچے گا, گریجویشن لیول پہ پہنچے گا, تو آٹومیٹکلی وہ جو ہے وہ نیچے ہو جائے گا, اس کو جب نہیں ملے گی آپ کی زبان میں نہیں ملے گا. تو سر یہ جو ٹرانسلیٹرز کا کام ہے سرکاری سطح پہ کام ہونا چاہیے, جس طرح چین جاپان جو ہیں یہ اور دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے جو ڈاکٹرز بھی بنتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں پڑھ کے بنتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کسی بھی شعبے میں علم حاصل کرتے ہیں, مہارت حاصل کرتے ہیں, تو قابلیت کے اس معیار پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی زبان پڑھ کے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں پتہ نہیں, جو بچہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر وہ اردو بول رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ پڑھائی صحیح نہیں ہو رہی, صحیح نہیں پڑھا رہے, بچہ اردو بولنے انگریزی نہیں آتی انہوں, تو دیکھیں معیار یہاں پہ جا چکا ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں؟ جی, جیسا کہ میری بہن نے ابھی فرمایا کہ ہم قومی طور پہ ہم ایک احساسی کمتری کا شکار ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اردو بولیں گے تو لوگ ہمیں تعلیم یافتہ نہیں سمجھیں گے. یہ ہماری بدنصیبی ہے اور اس فیلڈ میں ابھی بہت کام کرنا باقی ہے. ہمارے پاس جیسے انہوں نے کہا ابھی کہ ریسرچ کے لیول پہ, ماسٹرز لیول پہ ہمارے پاس اپنی زبان میں کچھ نہیں, تو اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ جاپان چلے جائیں, چائنا چلے جائیں, وہ پوری پی ایچ ڈی تک اور ساری پڑھائی جو ہے ان کی اپنی زبان میں, انہوں نے ہر ٹرمنالوجی کے لیے اپنی زبان کے الفاظ بنائے ہوئے ہیں. ہم آج تک اگر فزکس پڑھ رہے ہیں تو ایکسلریشن, ویلوسٹی, اسپیڈ, اس کی ہم ابھی تک ٹرانسلیشن اپنے زبان ہیں, الفاظ ہیں, لیکن ہم ان کو رائج نہیں کر پائے. آپ ٹیکنالوجی کی اردو بتا دیں. اس کے ہمیں بریک لینی پڑے گی, میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کدھر پھنسا دیا. ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, مزید بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم مختلف زبانوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ شجاع حیدر صاحب موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا غوری صاحبہ. سر, انگریزی کا بھوت تو ہم سب پہ سوار ہے, اور وہ جیسی بھی ہمیں آتی ہے اسے بول کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں سارے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ بول کے بڑا ہی مزہ آتا ہے ہمیں جن کو انگریزی سمجھ نہیں آتی یا جو خود ٹیڑھی میڑھی بولتے ہیں. تو ویسے اس دور میں انگریزی کے علاوہ ہمیں, جیسے انہوں نے کہا اردو پہ کام کرنے کی ضرورت سب سے زیادہ, اردو کے بعد دوسری وہ کون سی زبانیں ہیں جن پہ ہمیں کام کر کے اور ملک و قوم کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ہم ترقی کا باعث بن سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, جیسا کہ میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ زبان جو ہے وہ انسان کے لیے باعث فخر ہوتی ہے, اپنی زبان. تو اپنی زبان آپ کینیڈا چلے جائیں, آپ فرانس چلے جائیں, آپ جرمنی چلے جائیں, ایون وہ جانتے ہیں انگریزی لیکن وہ آپ کو جواب, آپ انگلش میں اس سے بات کریں وہ جواب انگلش میں نہیں دے گا. آپ کسی جرمن سے جا کے جرمنی میں انگلش میں بات کریں, وہ آپ کو جواب انگلش میں نہیں دے گا. بڑے آپ کو عجیب انداز سے دیکھے گا کہ تم جرمنی میں ہو کے انگلش میں کیوں بات کر رہے ہو. مطلب ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ تم ہمارے ملک میں آؤ تو ہماری زبان کیوں نہیں سیکھتے ہو. ہم کیونکہ انفارچونیٹلی ہم بدقسمتی سے ہم سب جو ہیں وہ ہماری یوتھ جو ہے, ہمارے نوجوان باہر جانا چاہتے ہیں, ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب انگریزی سیکھ لیں گے تو ملک سے باہر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, انگریزی سیکھیے, آپ دوسری زبان سیکھیے, ایک ایڈوانٹیج ہے آپ کو, لیکن اس کو اپنے لیے احساس کمتری کا باعث نہ سمجھیں. ہماری اپنی زبان میں وہ صوتی الفاظ شامل ہیں جو کہ کسی اور زبان میں نہیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ عربی کو لے لیں, وہ
चे नहीं बोल पाते हो कराची को कराची बोलेगा। एक चीज़ मैं इंक्लूड करूँगी, जो उर्दू ज़ुबान है हमारी उसमें सारे अल्फ़ाबेट मौजूद हैं। जी यही मैं कह रहा दुनिया में जितनी ज़ुबानें हैं उसमें सारे अल्फ़ाबेट्स मौजूद नहीं हैं। उर्दू वो वाहिद ज़बान है जिसमें सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, मतलब हर तरह से आपको प्रोनाउंस कर सकते हैं। जिस तरह अरबी में सीन का मसला है या उसका बे का पे का मसला होता है, कहीं ख़ै नहीं बोल सकते, कहीं ख़ै नहीं के काफ काफ, पर हर किस्म का जो है ना वो तलफ़ुज़। इवन हम समझते हैं कि हिंदी हमारी सेम है, लेकिन हिंदी जो है ये बोलने वाले वो गा नहीं बोल सकते, गैन नहीं बोल सकते, काफ नहीं बोल सकते, वो कसम को कसम बोलेंगे, गज़ल को गज़ल बोलेंगे। और तो हमारी ज़ुबान में जो प्रोनाउंसिएशन हर तरह का डेप्थ हमारी ज़ुबान में है, जो गहराई और गहराई है, वो किसी और ज़ुबान में नहीं है। इसीलिए पाकिस्तानी जो है हम लोग उर्दू बोलने वाले दुनिया में किसी भी खित्ते में चले जाते हैं तो हम वहाँ की ज़ुबान बहुत जल्दी सीखना बिल्कुल अच्छा। मैं मेरा फ्रांस जाने का तजुर्बा हुआ तो वहाँ पे मैंने ये सुना, लोग कहते थे कि वो बड़े रुखे हैं, बात नहीं करते आपसे। अब ज़ाहिर सी बात है, हमें अंग्रेज़ी इतनी हम लोगों को आती है कि हम वो एक अपना वक्त निकाल सकें। और वहाँ फ्रेंच जाके कौन सीखे उनके पास, तो वहाँ गए तो किस शॉप वाले से कुछ पूछा हमने, तो वो वाकई नाक मुँह उसने चढ़ाया ना कि वो जवाब नहीं दे रहा था ठीक से। तो एक वो इंडियन था, उसका मुलाजिम, उसने हमारी देखा कि हम आपस में उर्दू में बात कर रहे हैं, तो उसने हम हिंदी में बात की, वो कम्युनिकेशन हो गई। तो बड़ा अजीब लगा कि ये आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं ये। अच्छा ये लगा कि वो अपनी ज़बान से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो कहते हैं कि सबसे पहले हमारी ज़बान। फिर उसने अंग्रेज़ी बोली, उसका तरीक़ाकार चेंज कर दिया। वो जाते साथ किसी शॉप पे गया तो मैंने उर्दू में बात की, मैंने कहा भाई वो फ़लानी चीज़ मुझे चाहिए, तो वो उर्दू में जुमला सुन के वो ऐसे ही हो गया ना। तो फिर वो उसने अपनी सेकंड लैंग्वेज यूज़ की, कहता व्हाट। तो फिर उसे मैंने अंग्रेज़ी में बताया, तो वो उसने फ़ौरन वो काम किया कुछ। तो वो उसे अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज पे अगर इतना हुआ है तो हमें भी जाके फ़र्स्ट लैंग्वेज बोलनी चाहिए उन सारे ममालिक में जहाँ अंग्रेज़ी के मसाइल। बिल्कुल बिल्कुल बोलनी चाहिए। मैं समझता हूँ फ़हीम भाई कि मेरे लिए वो लम्हा बहुत बाइस फ़ख्र और बाइस मुसर्रत था जब हमारे वज़ीर ख़ारजा ने एक इंटरनेशनल लेवल पे उर्दू में तकरीर की। तो ये एक बहुत अच्छा सिंबल है और एक ये पूरी दुनिया को पैगाम गया है, पूरी दुनिया को पैगाम गया है कि हम अपने वतन को से प्यार करते हैं, अपनी ज़ुबान से प्यार करते हैं। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? सर हाफिज मोहम्मद अली अर्ज कर रहा हूँ, जिला मुल्तान से। आपको जनाब हम खुश आमदीद कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्त? बहुत शुक्रिया सर फ़हीम साहब, आपसे ना बात करने को बहुत दिल कर रहा था। आज का टॉपिक बहुत प्यारा आपने रखा है उर्दू में, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी कौमी ज़बानी उर्दू है और हम आजकल उर्दू को भूल चुके हैं। सही, बिल्कुल ऐसा। आप मुझे बताएं, आपकी मादरी ज़ुबान पंजाबी है? सर मेरी मादरी ज़ुबान तो सराइकी है। और सराइकी आपने बच्चों को सिखाई है? मैं इस वक्त आई काम पार्ट 2 कर रहा हूँ। माशाल्लाह, अच्छा सॉरी, ओके नाइस, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। कुछ कहना या पूछना चाहते हैं? जी सर जी, मैं आपसे क्वेश्चन कि आज बहुत सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में दुनियावी तालीम का बहुत ज़्यादा रुझान है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ी सी तालीमात जो इस्लामी लिहाज से हैं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ायद आज़म का मिशन भी यही था कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। हम वो दुनियावी तालीम को तो बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, लेकिन आखिरत की तालीम को हम बहुत क्लोज कर चुके हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के तहत अपने पाकिस्तानी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सर से रिक्वेस्ट करना चाहिए, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें, इस पे थोड़ा सा तबादला कर दें, तबादला ख्याल करें कि इस पे भी अहमियत होनी चाहिए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझसे एक हरफ सुने तो वो आगे तक पहुंचाओ, ये आपकी जो मेरी माने तो वो आगे पहुंचाओ। ठीक है, ये है। तो सर ये रिक्वेस्ट करनी ठीक है। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी खूबसूरत बात की है। और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उन्होंने इस हवाले से जो इस्लामी तालीमात हैं वो हमारे जिनको आप दुनियावी तालीमात कह रहे हैं, उन जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग भी तैयार की हुई है। और इसके साथ साथ हाँ, लैंग्वेज के हवाले से बात करें तो अरबी के बारे में बात ज़रूर हो सकती है, वो हम वक्फे से वापस आके बात करते हैं। अरबी के बारे में कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم مختلف زبانوں کے حوالے سے اور زبان کی اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ شجاع حیدر صاحب موجود ہیں, ثنا غوری صاحبہ ہیں. سوری. اچھا ثنا صاحبہ, ابھی جیسے وقفے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کچھ دینی لحاظ سے بات کرنے کی کوشش کی, دینی تعلیم کے حوالے سے. تو ہماری مادری زبان, قومی زبان اور بین الاقوامی زبان, ان پہ تو ہم کام کرتے ہیں, مگر جو ہماری ایک دینی ایک زبان ہے اس کے بارے میں صرف سلیبس کی حد تک ہی ہمارا تعلق ہوتا ہے, یا ایک دفعہ جب ہم نے پڑھنا ہوتا ہے قرآن پاک. میں زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہا ہوں عمومی طور پر, تو اس میں کوئی خاص کام ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. نہیں, سلیبس کی حد تک بھی کام نہیں ہو رہا. اگر آپ عربی زبان کی بات کرتے ہیں اور دین کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی لینگویج کا مسئلہ آ رہا ہے. یہاں جو اتنی ساری فرقہ واریت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عربی زبان کو سکھانے کی کوشش نہیں کی. ہم دین میں اتنا آگے چلے گئے کہ ہم ایک دوسرے کو پیچھے تو کر رہے ہیں, لیکن ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ ہمیں عربی زبان سے واقفیت ہے ہی نہیں تو ہم قرآن کا رٹا تو لگا رہے ہیں, ہمیں یہی نہیں پتہ کہ قرآن کیا رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں, چاہے وہ پھر معاشرے کی برائی کی صورت میں وہ سامنے آ رہے ہیں. اگر ایک شخص کے گلے میں تعویذ ہے اور اس تعویذ پہ کوئی آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کو ککھ نہیں پتہ ہونا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہاں, اس کو نہیں پتہ. جو تعویذ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں کھولنا نہیں ورنہ اثر نہیں کرے گا. یہ تو ہوتا ہے. نہیں, مطلب کہنے کا مطلب یہ قرآن میں ایک آیت ہے, اس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو. اب جب سمجھنے کی بات آ گئی تو آپ کو پھر سمجھنی چاہیے, عربی لینگویج کو سمجھنا چاہیے. اور اسی طرح سے جہاں لینگویجز کی بات ہو رہی ہیں, اب وہ دور آ گیا ہے کہ اسکول لیول پہ آپ کو چائنیز زبان بھی سیکھنے کی ضرورت ہے, عربی زبان کی بھی ضرورت ہے, اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ کی اردو لینگویج کی بھی ضرورت ہے. اچھا, ایک اور چیز, آپ جب کسی زبان کو پڑھتے ہیں تو صرف زبان کا رٹا لگانا نہیں ہوتا. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ہم بھی, میرا بھی تعلق انہیں سے, میں نے انگریزی بڑی اچھی کر لی, لیکن انگریزی کی بات اگر میں اس زبان کا ادب نہ سیکھوں, اس کا لٹریچر نہ پڑھوں, اس کی کہانیاں نہ پڑھوں, ان کو تو مجھے وہ انگریزی آنا بھی بلا وجہ ہی ہے. پھر وہی بات آتی ہے جب آپ ترجمے کی طرف جاتے ہیں, جب آپ کی ان کی زبان کا رکھ رکھاؤ ہی نہیں پتہ, ان کی زبان کا جو ہے وہ ادب نہیں پتہ, تو آپ کا ترجمہ بھی 0/0 ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے کیا کہنا ہے, کیونکہ انگریزی ادب دوسرا ہے, اردو ادب دوسرا ہے. اگر آپ انگریزی کا ہیومر پڑھیں اور اردو کا ہیومر تو آپ پڑھ لیں گے, سمجھ جائیں گے. انگریزی کا ہیومر پڑھنا بڑا مشکل کام ہے, اس کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ ہم اس کے ادب سے واقف ہی نہیں ہیں کہ ان میں کس طرح سے جو ہے مزاح کو لیا جاتا ہے. اسی طرح سے چاہے چائنیز زبان ہو, چاہے وہ عربی زبان ہو, یا آپ کی جرمنی لینگویج ہو, آپ لینگویجز سیکھیں لیکن رٹو طوطے کی طرح نہ سیکھیں. پھر ان کے جو ہے ثقافت کو بھی دیکھیے کہ ان کی ثقافت کیا کہتی ہے. بالکل صحیح. تو ہمارا جو برین ہے وہ, اس کا جو آپریٹنگ سسٹم وہ دگنی رفتار سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اگر آپ کوئی اور زبان جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. لینگویجز کو سوئچ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوئچ کرنا مشکل ہوگا. اگر میں ایک دم سے آپ سے کہوں کہ ابھی انگریزی بول لیں تو انگریزی ہم فوراً بول لیتے ہیں, اردو بولوں اردو. اگر آپ کو میں کہوں پنجابی بولیں, میں اگر گجراتی بولنے پہ آؤں, لیکن آپ فوراً سے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے آپ سوئچ کر کے فوراً سے اس کی لینگویج پہ آ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں گے یار بچہ کتنا پڑھے گا, بچہ پڑھ سکتا ہے. جی 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 جی, بچے میں صلاحیت ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. ہم ایک مونٹیسری کے بچے کو یونیورسٹی جتنا پڑھا کے جو ہے اس کو ٹیسٹ کی پریپریشن کرواتے ہیں, جیسے ہم ہارورڈ میں اس کو ایڈمیشن کروا رہے ہیں, جب ہم اتنا اس پہ تھوپ رہے ہوتے ہیں تو کیا لینگویجز نہیں پڑھا سکتے ہیں؟ بالکل بالکل پڑھا سکتے ہیں, بالکل پڑھا سکتے ہیں. اچھا جناب, فارسی زبان جو ہے اس کو ایک خاص عرصے تک بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی اس خطے میں. تو جتنے بھی قابل لوگ ہیں وہ فارسی زبان بولا کرتے تھے اور فارسی بولنے والے کو قابل سمجھا بھی جاتا تھا. آج فارسی تو کیا, جو ہماری اپنی اردو جو ہے اس کو اچھا خاصا زوال جو ہے نا وہ آ چکا ہوا ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی فہیم بھائی, دیکھیں جو قوم بھی ڈومینیٹ کر جاتی ہے دنیا پہ اس کی زبان رائج ہو جاتی ہے. ہم مسلمانوں نے 700 سال تک دنیا پہ حکومت کی تو ہماری عربی ہر طرف رائج ہو گئی. اس کے بعد فارسی, ایران کا ایک بہت عرصے تک تسلط رہا دنیا پر. علامہ اقبال ان کا سارا کام فارسی میں رہا. ہمارے آباء و اجداد جتنے بھی تھے, آپ اپنے دادا کے بارے میں بات کریں, میں اپنے دادا کے بارے میں بات کروں, بہن اپنے دادا نانا کے بارے میں بات کریں, ان سب کو اردو کے بعد عربی اور فارسی آتی تھی. جی علامہ اقبال آپ نے ذکر کیا, غالب آپ لے لیں, آپ احمد فراز لے لیں, جان ایلیا لے لیں, ان لوگوں کو عربی فارسی پہ دسترس حاصل تھی.
میری بہن ابھی ذکر کر رہی تھی کہ ہم صرف جب زبان سیکھتے ہیں تو ہم اس کا کلچر اگر نہ سیکھیں تو اس زبان کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس پہ مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے تئیں سمجھنے لگا تھا کہ میں جاپانی زبان کا بڑا ماہر ہو گیا ہوں. تو وہ ہم جب 96 میں اسکالرشپ پہ میں گیا 1 سال کی ٹریننگ پہ, تو وہاں پہ ایک دن ہمارے ایک پاکستانی دوست سے کہنے لگا, یار آؤ ہمارے ایک جاپانی دوست کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوہ سے ملتے ہیں. اس کا انتقال برسی ہے ایکچولی, وہ لوگ بھی برسی وغیرہ مناتے ہیں. تو میں کہا چلو چلتے ہیں. اب وہ برسی ہو کہاں رہی ہے فہیم بھائی؟ ایک شراب خانے میں ہو رہی ہے. اچھا چلیے, میں نے کہا ٹھیک ہے کلچر ہے ان کا. اب وہ گئے تو وہ خاتون جو ان کی بیوہ تھیں وہ مستقل کوئی گھنٹے بھر تک وہ پیے جا رہی ہیں اور ہنسے جا رہی ہیں, پیے جا رہی ہیں, شراب پی رہی ہیں اور وہ ہنس رہی ہیں اور لطیفے سنا رہی ہیں اور سب ان کو لطیفے سنا رہے ہیں. اچھا, ہم اپنی کوئی پاکستانی مینٹیلیٹی لیے ہوئے کہ یار یہ کس طرح کی برسی ہے, نہ کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہے, نہ کوئی چنے پڑھ رہا ہے, نہ کوئی سنجیدہ منہ بنا کے بیٹھا ہوا, کوئی سنجیدہ منہ بنا کے بیٹھا ہوا, سب ہنسے جا رہے ہیں. تو 1 گھنٹے تک وہ سب ہوتا رہا. پھر اس کے بعد وہ بولی کہ آج کے دن میرا شوہر مر گیا. اب وہ اس کو اپنا وہ غم یاد آیا کہ وہ آج کے دن میرا شوہر مر گیا. تو میں نے ایک دم سے کہا, میں نے کہا اچھا نہیں ہے مر گیا, جان چھوٹی تیری. اور وہ سب ایک دم سب کے چہرے لال ہو گئے, یہ کیا کہہ دیا. میں نے کہا نہیں مطلب اچھا ہے تو خوش ہے ابھی آپ. وہ میرے دوست پاکستانی نے جلدی میرا ہاتھ پکڑا, گھسیٹ کے مجھے کونے میں لے گئی. تو کیا پاگل ہو گیا, کیا بات کر رہا ہے تو. میں نے کہا یار میں تو دیکھ رہا ہوں 1 گھنٹے سے ہنسے جا رہی ہے, تفریح کر رہی ہے, انجوائے کر رہی ہے, تو ٹھیک ہے اس کا شوہر مر گیا, یہ خوش ہے. کہنے لگا یار بیوقوف آدمی, یہ ان کا غم غلط کرنے کا طریقہ ہے. آج کے دن یہ بہت اداس ہے تو سب مل کے اس کا غم غلط کر رہے ہیں اور اس کو ہنسا رہے ہیں, اس کا وہ غم بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ شرمندگی مجھے اٹھانی پڑی. تو مجھے آج تک یاد ہے کہ کلچر جب تک آپ نہ سمجھیں اس لینگویج, ہاں کلچر اور ثقافت وہ بھی سمجھنی پڑتی ہے. اور تھینک یو سو مچ سر, آپ تشریف لائے, آپ کا بھی بے حد شکریہ. ثنا غوری صاحبہ آپ بھی تشریف لائیں, مختلف زبانوں کے حوالے سے بات کی, زبان کی اہمیت کے بارے میں ہمیں پتہ چلا. اور جیسا کہ آج ہمارے مہمانوں نے یہ بھی بتایا کہ مختلف زبانیں سیکھنے سے ہمارے لیے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ بڑے آسان ہو جاتے ہیں اور اپرچونیٹیز آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہاں پاکستان میں ہی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں اگر آپ کو ڈفرینٹ لینگویجز آتی ہیں تو. اور ویسے بھی یہ جو زبان ہے, لینگویج ہے, یہ ایک پاور بھی ہے. تو اس وقت میرے پاس ایک پاور ہے چھوٹی سی, وہ ہے بریک لینے کی. تو بریک کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان موجود ہوں گے, ان سے ہم ایک الگ موضوع پہ بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور یہاں ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ہم نے اسی موضوع پہ بات کی ہے اور اس کے باوجود ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ بات ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بحیثیت قوم ہمیں اس ٹاپک کے حوالے سے ایک اپنے اندر فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو بھی ہماری سرکار جو ہے وہ اس کے لیے کام تو کر رہی ہے, مگر وہ کام مطلب اس کو ابھی وقت چاہیے, اور زیادہ وقت چاہیے, اور ہم سب کی سپورٹ چاہیے. تب جا کے ہم کہیں اس سبجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ پورے ایک ملک کے لیے اور ایک قوم کے لیے کچھ بہتری کے آثار پیدا کر سکتے ہیں. وہ موضوع کیا ہے, وہ سبجیکٹ کیا ہے, وہ ہے تعلیم. تعلیم کے حوالے سے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے ایسے ہیں جن کو ابھی سکول ہونا چاہیے. صبح کے اس وقت انہیں سکول ہونا چاہیے اور وہ سکول نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ یا تو کسی سڑک پہ اپنا کوئی محنت مزدوری کر رہے ہیں اس وقت چھوٹے بچے, یا پھر وہ بھیک مانگ رہے ہیں, یا اپنے گاؤں دیہاتوں میں گھروں میں اسی طرح اپنا بھیڑ بکریوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے. جن کو اس وقت سکول ہونا چاہیے وہ سکول نہیں. اور یہ احساس خاص طور پہ وہ سارے اس وقت میرے دیکھنے والے جو پیرنٹس ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے اس وقت سکول گئے ہوئے ہیں, مگر کچھ ایسے پیرنٹس بھی موجود ہیں جن کے بچے سکول نہیں جا سکتے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے غربت. کیونکہ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے والے کس طرح اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں گے؟ اور تعلیم کے پھر اوپر سے ہمارے ہاں دوہرے معیار. ایک تو پرائیویٹ سکولز, وہ اس قدر مہنگی تعلیم کہ ایک غریب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, جو صرف اپنے جو
پیٹ کی جو بھوک ہے صرف وہی ختم کرنے کے لیے اس کی ساری محنت جو ہے نا وہ صرف ہو جاتی ہے. وہ کیسے اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھائے. سرکاری اسکول جہاں پہ برائے نام اسکولز موجود ہیں مگر اسکول وہاں پہ ہیں ہی نہیں. وہاں پہ تو کوئی بیٹھکیں لگتی ہیں, وہاں پہ سیاسی بیٹھکیں ہیں, وہاں شادیاں ہوتی ہیں, وہاں پہ بکریاں بندھی ہوئی ہیں, وہاں پہ گائے بھینس بندھی ہوئی. ایسے بھی اسکولز موجود ہیں. اساتذہ جو کہ جن کو معمار کہا جاتا ہے وہ گھوسٹ ٹیچرز ہیں جو صرف کاغذوں میں ٹیچرز موجود ہیں. تنخواہیں انہیں وقت پہ پہنچ جاتی ہیں مگر وہ پتہ نہیں وقت پہ کب پہنچے, کب انہوں نے پڑھایا, یا ان کے پاس اتنی قابلیت بھی ہے پڑھانے کی یا نہیں. ایسی بھی مثالیں موجود ہیں. میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں ان کو غلط کہا جائے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں ٹیچرز, مگر ٹیچرز ایسے بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے نقصان بھی اسی حد تک ہی ہو رہا ہے. ہمارے ہاں جو تعلیم کا جو دوہرا معیار ہے وہ یہ ہے کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو امیر لوگ ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, جو سیاستدان ہیں, ان کے بچے ملک سے باہر جاتے ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. وہ جب پڑھ کے آتے ہیں یہاں پہ انہیں اسی طرح کی بڑی بڑی اور اچھی نوکریاں بھی ملتی ہیں. اور ایک غریب کا بچہ جس کے پاس تعلیم کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے, وہ بچہ اگر سرکاری اسکول میں کسی اسکول میں اگر جا کے پڑھتا بھی ہے تو ایسے اسکول بھی موجود ہیں کہ جہاں سے میٹرک کرنے کے بعد بھی اسے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا. تو ان لوگوں وہ کیا نوکری کریں گے, وہ کیا اپنے آپ کو سنبھالے گا, وہ کیا اپنے مستقبل کی فکر کرے گا, اور کس طرح وہ اپنے پورے گھر کو اور اپنے آنے والی نسل کو ایک بہتر اور ایک مضبوط شہری بنائے گا. تو آج ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے, تعلیم کو کیسے عام کیا جا سکتا ہے اور ہماری گورنمنٹ کو کون کون سے سٹیپس اور کون سے ایکشنز لینے کی ضرورت ہے اس موضوع پہ, اس سبجیکٹ پہ اور پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے پہ کام کرنے کے لیے. میں تعارف کرواؤں گا اپنے مہمانوں کا. میرے ساتھ جو سب سے پہلے جو میرے دائیں جانب مہمان موجود ہیں یہ سماجی کارکن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سندھ ہیومن رائٹس کمیشن میں کے لیے بھی کام کرتی ہیں, اور اسپیشل جو اولمپکس ہیں ان کے لیے بھی یہ کام کرتی ہیں. تو تہمینہ عظیم صاحبہ ہمارے ساتھ, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ فہیم, آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی اور ہم لوگوں کو موقع دیا کہ ہم اپنا پیغام جو ہے باقی لوگوں تک پہنچائیں. ڈیفینیٹلی آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں اور اس خوبصورت موضوع پہ آپ مطلب کچھ معلومات فراہم کریں گے جس سے ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوگا اس میں. ہمارے دوسرے مہمان جو کہ ہمارے ساتھ اکثر یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور ان کی خدمات کو ہم ہمیشہ سراہتے بھی ہیں کیونکہ یہ مختلف شعبوں میں بچوں کے لیے خاص طور پہ کام کر رہے ہیں. رانا آصف حبیب صاحب ہیں جو کہ سماجی کارکن ہیں, ایک بہت اعلیٰ درجے کے وکیل بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی کارکن ہیں. انیشیٹر ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے, بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں. رانا آصف حبیب صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور فہیم بھائی یہ وہ ٹاپک ہے کہ میں کہتا ہوں جس کو ہر روز ہی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. بالکل. اور آپ کی پوری ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طرح آپ آگاہی کی ایک مہم چلا رہے ہیں اور اس کے کچھ اثرات بھی مرتب ہونا شروع ہو گئے, تو انشاءاللہ اس کو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے تیسرے مہمان جو کہ ایجوکیشن ایکسپرٹ ہیں, وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, انہیں سمجھاتے ہیں اور انہیں کیونکہ میرا خیال ہے جو کاؤنسلر ہوتا ہے نا اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ رات کو کسی ایک سڑک پہ جا رہے ہوں گاڑی میں اور اچانک اس کی لائٹس آف کر دی جائے تو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. پتہ ہوتا ہے کہ راستہ یہی جا رہا ہے مگر خطرہ ہوتا ہے آپ کے ادھر ادھر لگنے کا. تو وہ جو لائٹ کا ایک جو کام ہے نا کہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا دینا, یہ ایک کاؤنسلر کا کام ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ آج شاہین خان صاحب موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فہیم, اینڈ آپ نے بہت اچھا ڈیفائن کیا کاؤنسلر کو. نو ڈاؤٹ کاؤنسلر کی رسپانسبلٹیز یہی ہیں کہ وہ ایک سیدھے راستے کو ڈیفائن کرے, رہنمائی کرے. بالکل. اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں بیسیکلی ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملے, ایک ایسی جو انہوں نے پڑھا ہے بیسیکلی اس کا یوٹیلائزیشن ہو سکے, تو جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہو جائے ان کی. بالکل صحیح, بالکل ایسا ہے. اچھا میں رانا صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا. رانا صاحب ذرا تعلیم کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس وقت, ذرا تھوڑے سے حقائق جو ہیں میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان سے آگاہ کیا جائے تاکہ اس کے اوپر ہم پھر آگے مزید بات کریں. جی فہیم بھائی, پاکستان نے 1989 میں جو عالمی معاہدہ برائے حقوق اطفال سگنیچر کیا ہوا انٹرنیشنل لاء,
اور اس کے تحت تو پاکستان کے ہر بچے کو پاکستان کی سرزمین پہ خواہ وہ کسی بھی شہریت کا ہو تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. تو ہم نے کیوں سائن کیا اگر پورا نہیں کر سکے تو؟ ہاں بس افسوس کی بات ہے ہم بہت ساری کمٹمنٹ دستخط کر لیتے ہیں لیکن اس کی ہم جو مورل اور لیگل اوبلیگیشن ہے ہم اس سے فرار حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پاکستان کا آئین ایک سپریم اتھارٹی ہے اور آئین کے آرٹیکل میں جب 25 میں ترمیم کی گئی ہم نے 2010 میں, اس سے پہلے تو تعلیم ایک حکمت عملی کے اصول میں تھا آرٹیکل 37 میں کہ اگر ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو بچوں کو تعلیم دیں گے. لیکن جب 2010 میں مشترکہ پارلیمان نے یہ ترمیم کی اور اس میں 25A کے مطابق انہوں نے کہا کہ 5 سے 16 سال کا ہر بچہ اسکول میں ہونا چاہیے, تو اس کے تحت تو پھر ایک اور ذمہ داری آپ کی بن جاتی ہے. اور اس کے بعد آئین کا آرٹیکل 11 کہتا ہے کہ 14 سال سے کم عمر کوئی بھی بچہ جو ہے کسی کام میں آپ کو پورے پاکستان میں نظر نہیں آنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کئی جگہ پر ہم جو ہے کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کر رہے ہیں. اور اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو پاکستان میں کوئی تقریباً 2.5 کروڑ بچے جو ہیں اسکول جانے کی عمر کو نہیں جاتے اور صوبہ سندھ میں کوئی 72 لاکھ بچے اس طرح کے ہیں. اور صوبہ سندھ میں 2300 یونین کونسل ہیں اور 43,000 اسکول ہیں جس میں 10,000 اسکول جو ہیں گھوسٹ اسکول ہیں, یعنی ان کے اساتذہ یا تو ہمارے ساتھ کراچی سٹی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں لاء کی یا وہ کچھ اور کام کرتے ہیں. وکیل بھی ہیں وہ؟ جی وکیل بھی ہیں, وہ صحافی بھی ہیں, وہ وکیل ہیں, وہ ہر شعبہ زندگی میں ہیں لیکن وہ ٹیچر نہیں ہے. آپ نے ڈالے ہیں جی وہ ٹیچر نہیں ہے, وہ باقی سب کچھ ہیں. وہ تنخواہیں یا وہ ویگو پہ کسی بڑے وڈیرے کی ویگو پہ بیٹھ کے گن مینی کی ڈیوٹی کرتے ہیں اور مگر گاؤں میں وہ ہیڈ ماسٹر ہیں. اچھا تو یہ تو سسٹم ہے. اور یہ چیزیں جو ہے نا, اور بہت بڑا بجٹ جو سندھ حکومت کا سب سے بڑا بجٹ تعلیم کے اساتذہ کی تنخواہوں میں صرف ہوتا ہے. اور یہ حکومت کا افسوس سے اور کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ باہر سے پڑا ہوا ہے. اچھا, اور وزیر اعظم بھی باہر کا پڑا ہوا ہے. بالکل یہ تو ہے تو بس اس کے کچھ ریزلٹس جو ہیں وہ ملنے چاہیے. امیدیں ہماری بالکل قائم ہیں. ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کریں گے تہمینہ صاحبہ سے اور شاہین صاحب سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم تعلیم کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ تعلیم کی سطح جو ہے اسے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, اس کی شرح کیسے بڑھائی جا سکتی ہے ہمارے ملک میں, اور اس وقت ہمارا جو ملک ہے وہ کن کن مسائل سے دوچار ہے تعلیم کے حوالے, تعلیم کے شعبے میں. اچھا تہمینہ صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں یہاں پہ جس طرح کروڑوں کے حساب سے بچے وہ تعلیم کی سہولت سے جو ہے وہ دور ہیں, تو اب ان میں سب سے بڑا نقصان آپ کیا سمجھتی ہیں نیکسٹ جنریشن کے لیے؟ کیا بچیوں کی جو تعلیم ہے, ان بچوں میں ڈیفینیٹلی چھوٹی بچیاں بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ماں جو ہے اگر ایک وہ تعلیم یافتہ ہو تو پوری نسل جو ہے وہ آگے سے وہ ایک بہترین نسل تیار کی جا سکتی ہے. تو وہ ان بچیوں کا کل کو مستقبل اور ان سے جو آگے نسلیں ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل ہم لوگوں نے خود اس پہ ریسرچ کی تھی. ہم لوگ تھر کے علاقے میں بھی گئے, بدین, پورا انٹیریئر سندھ ہم لوگوں نے کور کیا, پنجاب بھی گئے, اور اس وقت سندھ کا جو ہے وہ 61% جو بچیاں ہیں وہ الٹریٹ ہیں. آپ دیکھیں 61%. اچھا, یہ بالکل چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, سارا جو خواتین بچیاں بھی شامل ہیں اس میں. اور بلوچستان جو ہے اس کا 75%. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بچیوں کو کتنا رکھا گیا ہے, بالکل ان کی تعلیم پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے. بہت گورنمنٹس جو ہیں وہ ایجوکیشن پہ بہت زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے, بہت بجٹس بھی لیے جاتے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے, ان پہ فوکس کوئی نہیں ہے. ان بچیوں کے وہی جو ایک پرابلمس ہیں, ارلی میرجز ہیں, اور ان بچیوں کو نہیں باہر بھیجا جاتا, ہریسمنٹ بہت زیادہ ہے. پھر جب وہ سکولز کی طرف جاتی ہیں بچیاں تو ان کو جو ہریس کیا جاتا ہے, تو وہ سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں ان بچیوں کے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو ہمارے اسپیشلی جو انٹیریئر میں ہم لوگوں نے جا کے جب ہم لوگوں نے ماں باپ سے بات کی ان کے کہ آپ لوگ کیوں نہیں بھیجنا چاہتے بچیوں کو, تو وہ انسیکیورٹی ہے بچیوں کو. تو اس کا بھی ایک بہت بڑا. پھر وہ کہتے ہیں جب ہم اسکول بچیاں پہنچ جاتی ہیں تو اسکولس کے اندر واش رومس نہیں ہیں, اسکولس کے اندر پانی نہیں ہے صاف پینے کے لیے, تو وہ کہنے لگے کہ ہماری بچیاں مزید بیمار ہو جاتی ہیں. تو اس سے بہتر ہے ہم جو اتنا اگر ان پیرنٹس کا مطلب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ والدین چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے ایجوکیٹڈ ہوں, پڑھیں,
لیکن یہ جو ایشوز آ جاتے ہیں نا تو اس سے بہتر ہے وہ کہتے ہیں ہم ان کی پہلے شادی کرتے ہیں. بالکل صحیح. ارلی میرجز صحیح. یہ بات تو فیکٹ ہے کہ جہاں پہ تعلیم کم ہوگی نا, جن خاندانوں میں, جن لوگوں میں, وہاں پہ ارلی میرجز جو ہے نا وہ آ جائیں گی. یہ اکثریت میں ہم نے دیکھا ہے ایسے گاؤں دیہاتوں میں, وہاں پہ بہت کم عمر میں شادیاں کی جاتی ہیں. اور تھر میں یہ جو بچوں کی اموات کا بہت بچوں کی اور ماؤں کی اموات کا جو ایک بہت ایک جو اعداد و شمار آتا ہے, اس میں ایک بہت بڑی وجہ وہ یہ بھی ہے ارلی میرج ہے نا ایسے. اور وزیر اعظم خان صاحب سے, عمران خان صاحب, انہوں نے سرسبز اور صاف پاکستان کے حوالے سے یہ پیٹرول پمپ اور سی این جی اسٹیشنز پہ باتھ روم وغیرہ جو ہیں وہ صاف کرنے کے بارے میں, وہ رکھوانے کے بارے میں انہوں نے ایکشن لیا ہے, جو کہ بڑا زبردست ہے. عام عوام کو جو ہے وہ کم از کم مجبوری کی حالت میں باتھ روم تو صاف ملنا چاہیے, مگر اسی کے ساتھ ساتھ سکولز میں بھی ٹوائلٹ جو ہیں یہ بالکل کلین ہونے چاہیے. سکولز میں بہت برے حال ہے. کسی دن یہ جو بھی ٹیم ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے, وہ ایسی کسی بھی سرکاری اسکول میں چلے جائیں پاکستان کے کسی بھی شہر میں, وہاں سرکاری اسکول میں وہاں جا کے اچانک سیدھا پرنسپل کے روم کے بجائے آپ سیدھا ذرا واش روم کا ایک چکر لگائیں اور صرف یہ سوچئے کہ ہمارے بچے کیا وہاں پہ اس جیسے واش روم میں جا سکیں گے. تو بس صرف یہ سوچ کے آپ پھر بے شک جس سے مرضی ملیے, کم از کم ایک آئیڈیا جو ہے نا وہ ہمیں ہونا ضروری ہے کہ وہاں بھی کام ہونے کی ضرورت ہے, تب ہی سرسبز اور صاف پاکستان بن سکے گا. شاہین صاحب, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم لوگ. تو ہمارے ہاں یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میٹرک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی مشکل سے اپنا نام لکھ پاتے ہیں. ایسے سکولز موجود ہیں, ایسی وہ میں نے ڈاکیومنٹریز بھی دیکھی ہیں جو باہر سے دوسرے ممالک نے پاکستان میں آ کے بنائی. تو اس کا قصوروار آپ کسے کہتے ہیں, اور ذرا اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں. دیکھیں بھائی اس میں سب سے بڑی چیز تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی ہی ہے. گورنمنٹ کو جو اساتذہ ہیں یا ٹیچرز ہیں ان کی جو ریکروٹنگ ہوتی ہے وہ پولیٹیکل بیسس پہ ہوتی ہے. کسی کے مطلب پولیٹیکل بیسس پہ ان کو رکھ لیا جاتا ہے. کوئی کارکن ہے, کوئی کسی جلسے کے اندر اس نے کوئی کرسیاں رکھ لی تھی, کسی نے کوئی ٹینٹ لگا دیا تھا, تو اس کو کسی کو اکوموڈیٹ کرنا تھا, اسے نوکری لگوا دی, وہ ٹیچر بنا دی. اب مجھے آپ یہ بتائیے, مطلب ٹیچر وہ لوگ ہیں پاکستان میں, آئی 100% کنفرمڈ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو بیک بینچز اسٹوڈنٹ تھے, یہ وہ ٹیچرز ایک گورنمنٹ اسکولز کی حالت ہے. یعنی کہ جسے کہیں نوکری نہیں ملی انہیں کہا جی چلو ٹیچر بن جاؤ. صحیح. تو اب جب آپ ٹیچر ایسا دیں گے تو پھر اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے کہ وہ پروڈکٹ کیسی بنائے گا. تو گورنمنٹ لیول پر اس بات کو باقاعدہ طور پہ ایک اسکیل کرنا چاہیے, ایک ان کو کوئی اسٹینڈرڈ مینشن کرنا چاہیے کہ ٹیچرز کی جو بھرتیاں کی جائیں یا اس کی جو ریکروٹنگ کی جائے وہ کس اسٹینڈرڈز پہ ہونی چاہیے. تو پھر ان کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے کہ جو انجینئرنگ جس نے پڑھی ہے وہ انجینئر بننے کی بجائے وہ اس کی پہلی ترجیح یہ ہو کہ مجھے ٹیچر بن جاؤں, میں یہاں بھی میں اچھے پیسے کما سکوں گا اور میرا مستقبل اچھا ہوگا. دیکھیں میں اس بات پہ آپ کی بالکل بات کروں گا کہ جو ٹیچرز کی جو تنخواہیں ہیں وہ نو ڈاؤٹ کم ہیں. ہاں ٹھیک ہے, وہ اگر ہم بڑھا بھی دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیسیکلی وہ جو سنسیئرٹی ہے نا وہ نکل گئی ہے. ٹیچر جاتا ہے, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ گھوسٹ ٹیچرز ہیں جی, وہ جاتے ہی نہیں ہیں. بہت سے ایسے ٹیچرز ہیں جو اپنے اسکول گئے اور جسٹ واپس آ گئے, کلاس میں بیٹھے ہوئے, کوئی نہ ٹیچنگ دے رہے ہیں نہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو یہ مسئلے ان کو باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ لیول پہ ایڈریس ہونے چاہیے, اور گورنمنٹ ان باتوں کو دیکھے, انسپیکشنز ٹیم بنائے اپنی, جو جا کے ڈیفینیٹلی خان صاحب پی ایم ہیں ہمارے, اور کافی امپرومنٹ کی ہے انہوں نے کے پی کے میں. تو ڈیفینیٹلی وی ایکسپیکٹ کہ سندھ, بلوچستان اور ادر پارٹس آف دا پاکستان جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے. آپ نے کہا کہ جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کے اندر ایک سنجیدگی اور ایک دلچسپی اپنے کام کے ساتھ جو ہے یہ پیدا کرنی ہے ہمیں. مگر یہ اساتذہ کے ساتھ ساتھ وہ جو جتنے بھی طالب علم ہیں, ٹھیک ہے, طلباء, ان کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ مطلب یہ جو ایجوکیشن میں کس طرح سنجیدگی اور دلچسپی پیدا کی جا سکے کہ وہ اپنی بہتر تعلیم حاصل کر سکیں انہی اساتذہ سے؟ اس بارے میں بات کروں گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا مجھے, وقفے سے واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک.
تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. شاہین صاحب سے وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے. شاہین صاحب, بچوں میں کس طرح سنجیدگی اور دلچسپی پیدا کی جائے کہ وہ ان کو دل لگا کے پڑھیں؟ سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہ کہ پیرنٹس کے اندر جو ہے اس بات کو انپٹ دیا جائے کہ پیرنٹس سنسیئر ہوں اور سنجیدہ ہوں. ٹیچر کی مثال اسی طرح سے ہے جس طرح پیرنٹس ہوتے ہیں. تو ٹیچر جتنا سنجیدہ ہوگا, جتنا سیریس ہوگا ایجوکیشن کے حوالے سے, ڈیلیوری کے حوالے سے, اتنا ہی سیریس ان کا اسٹوڈنٹ بھی ہوگا. تو یہ میرے نزدیک تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹیچر کی کاؤنسلنگز ہونی چاہیے. ٹیچر کو ایک ایسا انوائرمنٹ دینا چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ میں پڑھاؤں گا کیا, میں پڑھا کیا رہا ہوں. وہ وہاں تو ہمارے یہاں پہ زیادہ تر جو کلچر ہے وہ رٹافیکیشن کا ہے. ٹیچر نے بھی رٹا, کتاب کھول کے پڑھا رہا ہے. ٹیچر بھی کتاب کھول کے پڑھاتے ہیں, جسٹ اونلی انہوں نے بورڈ پہ آئے لکھ دیا, دیٹس اٹ. ہمارا کلچر جو خاص طور پہ ایجوکیشن کا ہے وہ رٹافیکیشن ہے. آپ اپنے بچوں سے پوئم سن کے بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں, وہ کیا اس کو یہ نہیں پتا کہ میں پڑھ کیا رہی ہوں, کون سا وہ کانسیپٹ ہے میرے پاس. ٹوئنکل آتی تو ہے نا. تو اصل میں یہ صحیح آپ نے کہا, جو ٹیچنگ ہے یہ ایک آرٹ ہے. یہ اس کا یہ سمجھانا, کسی کو اپنی بات جو ہے نا ڈیلیور کرنا, منتقل کرنا اس کے ذہن تک, اور یہ واقعی ایک خداداد صلاحیت ہے. ان لوگوں کو چن کے ایک باقاعدہ امتحان کے بعد جو ہے نا ان جگہ پہ نامزد کرنا چاہیے, اتنی بڑی ذمہ داری دینا چاہیے. رانا صاحب, تعلیم کے شعبے کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وقت ہمارے پاس پھر تھوڑا سا میں کم کہتا ہے. ہوں کہ ایجوکیشن منسٹر کو اور چیف منسٹر سندھ کو ایمرجنسی لگانی چاہیے. اور جس طرح اسٹریٹ اسکول ہم نے 3 بنا کے کراچی میں ماڈل بنا دیا کہ ہمارے یہاں 100% انرولمنٹ ہوتا ہے, گورنمنٹ اسکول میں انرولمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ اسی ایچ آر کو ہمارے ماڈل کو لیں, ریپلیکیٹ کریں, 29 ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں پورا سندھ پڑھا لکھا ہوگا, پاکستان پڑھا لکھا ہوگا انشاءاللہ. جناب آپ کیا کہیں گے؟ میں چاہوں گی کہ کیونکہ ہم لوگ اسپیشل بچوں کے لیے بھی کام کریں, اسپیشل اولمپکس پاکستان سے میرا تعلق ہے, اور میں چاہوں گی کہ انکلوسیو اسکولس جو ہیں, ہماری جو اسپیشل بچے ہیں ان کو نارمل اسکولس میں انکلوڈ کیا جائے اور ان کو موقع دیا جائے. ٹیچرس کو پہلے تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے اتنی زیادہ کہ ان کو, ان بچوں کو ایکسیپٹ کریں, وہ لوگ بھی, پیرنٹس بھی ایکسیپٹ کریں اور ٹیچرس بھی ایکسیپٹ کریں, اور ان بچوں کو انکلوسیو اسکولس کی طرف زیادہ, گورنمنٹ اسپیشلی, کیونکہ گورنمنٹ بالکل ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے, اور یہ بچے جو ہیں گورنمنٹ جب سپورٹ نہیں کرے گی اس کاز کو تو ظاہر ہے پھر لوگ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ہم اس کاز کو سپورٹ کریں, اور ہم چاہیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے ہماری ان بچوں کو انکلوسیو اسکولس میں شامل کرے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اسپیشل بچوں کو جو ٹریٹمنٹ ہے, جو ہماری طرف سے جو بیہیویئر ہے, وہ بھی اسپیشل ریکوائر ہے. بالکل. تو ہمیں بچوں کو اور بلکہ پوری سوسائٹی کو ہمیں اس چیز کو جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی کو اسپیشل کہتے ہیں نا, تو وہ اسپیشل ہمارے رویے میں اسپیشلٹی چاہیے انہیں. آپ انہیں ایک خاص رویہ ان کے ساتھ, ایک خاص وی آئی پی کسی بندے کے لیے تو ہم فوراً اٹھ کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور رسپیکٹ بھی ڈبل کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں اسپیشل لوگ یہ ہیں, ان کو آپ کے اندر کی ہیومینٹی نظر آنی چاہیے ان سے ملنے کے لیے. اور تھینک یو سو مچ آپ سب مہمانوں کا. دوستوں, ہمارے پروگرام کا وقت پھر اپنے اختتام کی طرف آ گیا. بہت ساری باتیں باقی ہیں, مگر اس موضوع پہ ہم بات کرتے رہیں گے, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ضرور سنوائی ہوگی, اور پاکستان کے بچے وہ اس میرے شو کے ٹائم, خاص طور پہ مارننگ شو کے ٹائم, وہ اسکول میں ہوں گے, وہ باہر نہیں ہوں گے, اسکول سے باہر نہیں ہوں گے. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.